जब हम रेज़रेक्शन की उस वाक़यात को याद करते हैं, उस कहानी को याद करते हैं, उस दास्तान पर गौर करते हैं, तो कई दफ़ा हम उदास हो जाते हैं क्योंकि हम उसके दुखों पर गौर करते हैं, हम उसकी उस सारी सलीबी मौत की तरफ देखते हैं, हम उसके कीलों पर गौर करते हैं, उसके कांटों के ताज को, तो बहुत दफ़ा हम शायद गहरी उदासी में चले जाते हैं। हमारे अंदर एक इंटेंस एग्नी जो है उसका समा शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हमारे मसीह के साथ इतना कुछ हुआ, और शायद इसी बात पर गौर करते करते हम जो इसके बाद का दिन है, जो आज का दिन है, जो रेज़रेक्शन का दिन है, जो फतहमंदी का दिन है, जो गलबे का दिन है, जो शुक्रगुजारी का दिन है, उस तरह से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। पर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ जो लोग उसकी मोहब्बत की इस दास्तान को बचपन ही से जानते हैं। चर्चिज़ में आपने सीखा, अपने घरों में आपने सीखा, और आपने सीखा इस बात को कि ये दुखों की कहानी बेशक बहुत दर्दनाक थी, इसमें बहुत ज़्यादा गम भी था, लेकिन इसके बाद जो समा हमारे लिए पैदा हो गया वो इंतहाई खुशी का समय है, वो शुक्रगुजारी का समय है। अपने खुदावंद के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं इस रेज़रेक्शन के लिए जिससे हमें बहुत बड़ी एक्साइटमेंट मिली। सैडनेस का वो माहौल, वो उदासी, वो इमोशंस जो दुखों को जानने के बाद हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया जब इतनी बड़ी निजात का, सल्वेशन का इतना आला इंतज़ाम हमारे लिए हो गया। जैसा कि आज आपने देखा कि 2 अनाजील में से पढ़ा गया जो हवाला मरकज़ की अंजील, उसका 16वां बाब, आप उसको ज़रूर सामने खोल कर रख लें अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है। जब हम खुदावन के इस लव को, उसकी इस सैक्रिफाइस को, उसकी मोहब्बत की कहानी को देखना चाहते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में चारों अनाजील में ये वाक़या मौजूद है। आप इस वाक़ये को पढ़ना चाहते हैं ज़रूर बाद में घर जाकर पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब, लूका की अंजील उसका 24 बाब, और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब। इन चारों अनाजील में ये वाक़या जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश किया गया है, लेकिन इसकी एक ही कहानी है, एक ही बात है। जैसे अगर मैं कोई बात करती हूँ तो मेरा एक अपना अंदाज़ है, लेकिन आप जब उसी बात को मुझे बताएंगे तो आपका एक अपना अंदाज़ है। पर जो बात इसमें हकीकत है, जो मोहब्बत है, वो लेसन मेरे ख़्याल है हम सब जानते हैं। और जिस बात के लिए आज हम फिर से यहाँ जमा हुए हैं उस बड़ी शुक्रगुजारी को भी जानते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी भी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करते हैं तो कई दफ़ा हमारा ध्यान जो है बहुत सारी और चीज़ों में चला जाता है, और उसमें होता है हमारा फ़न, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी शायद शॉपिंग, शायद हमारे डिनर्स, शायद हमारी गेट टुगेदर्स, और फिर हम जो असली मकसद है, जो असली वाक़या है, जो असली दास्तान है, उसको भूल जाते हैं। ये वक्त होता है जब हम चर्चिज़ में आते हैं, इबादत गाहों में आते हैं, कलीसिया के साथ मिलकर हम उन वाक़यात को याद करते हैं, ताकि जो तैयारी हमने की है वो मुकम्मल उस वक्त होती है जब हम असली उस बात को सीखते हैं। और आज भी ये वाक़या जब आपके लिए पढ़ा गया मरकज़ की अंजील उसके 16वें बाब में से, तो ये इसीलिए पढ़ा गया कि शायद हम ईस्टर की एक्टिविटीज़ में, तैयारी में इतने ज़्यादा मगन हों कि हमें मौका ना मिला हो कि हमने अपने बच्चों के साथ या अपने ख़ानदान के साथ इस वाक़ये को पढ़ा। जब मैंने इस वाक़ये को एक दफ़ा फिर इस साल इन चारों अनाजील में से पढ़ा तो मैं याद कर रही थी कि मैंने मोस्ट ऑफ़ द टाइम सुबह के वक्त जब भी मैसेज दिया तो मैंने इस सारे वाक़यात को दोहराया, उन सारी बातों की तरफ मैंने निशानदेही की कि क्या मंज़र था, किस तरह से हालात थे, वक्त कैसा था। आज इसी मैसेज को किसी और तौर पर खुदावन ने मुझे सीखने का मौका दिया, और मैंने कोशिश की कि क्यों ना हम सब जो बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, अगर हम इस कहानी को पढ़ें तो ये तो बहुत आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान बात है, लेकिन क्यों ना आज हम मिलकर इसकी गहराई में चलें और अपने लिए किसी पैगाम को सीखें, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम बरकत नहीं पाते।
سو آج کی اس وقت کو جب میں دیکھ رہی تھی تو میرے اندر جو بات پیدا ہوئی کہ مسیح کی محبت اور قربانی تو بہت زیادہ تھی، شاید میں اور آپ ابھی تک اس طرح سے اس کی اس محبت کو، اس کی اس قربانی کی کہانی کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے ہوں۔ آج کی صبح، اس سال میں، آج کے دن میں، ان گھڑیوں میں خدا نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ میں اور آپ مل کر اس کی محبت کی کہانی کو سمجھ سکیں۔ سو میں یہ سوچ رہی تھی، اس سال کے شروع میں ہم نے اپنی کلیسیا کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہم مل کر اس سال اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، اپنے رویوں میں ایک تبدیلی کو لے کر آئیں۔ سو سب سے ضروری بات جو آج پھر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے ہم اپنے اسی رویے کے ساتھ اپنے مسیح سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کئی چیزوں میں ابھی تک تبدیلی نہیں۔ سو تبدیل ہونا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور جب ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کئی چیزوں میں خراب ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اپنا انالیسس خود کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، بلکہ خداوند ہمیں چانس دیتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے کہ میں اور آپ جب اس کی زندگی بخش کلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو اپنے اوپر غور کر سکیں کہ کیا میری باتیں، میرا رویہ، میری سوچ، میرے الفاظ، میرے روزمرہ کا چال چلن کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث تو نہیں۔ جب خداوند ہمیں موقع دیتا ہے اس سال تو ضرور دیکھیں کہ کیا مسیح کی قربانی میری زندگی میں بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اس کے پیار اور اس کی محبت کی داستان کو تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا، ہم جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم اس مووی کو دیکھ ہی نہیں سکتے جس کے اندر مسیح کی پرسیکیوشن ہے۔ اس میں اس کا جو دکھ ہے، اس کا جو لہو ہے، اس کے جو کوڑے ہیں، اس کی جو ایگنی ہے، اس کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور موسٹ آف دا ٹائم شاید ہم اس کو آگے نکال دیتے ہیں یا ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ سو اس گہرائی تک اگر ہم خدا کی محبت کو جانتے ہیں تو میری آج درخواست ہے، خاص طور پر اپنی کلیسیا کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، جو بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے سالوں سے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہماری باتوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے بہت سارے لوگوں کو رنجیدہ کرتے ہیں، اور یہاں تک رنجیدہ کرتے ہیں کہ کئی لوگ چرچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد آ رہی تھی، اگر آپ لکھ رہے ہیں یا نشان لگانا چاہتے ہیں، فلپیوں اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیت، فلپیوں اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیت، میں صرف اس میں سے آپ کو چند باتیں بتاؤں گی، آپ اس کو ضرور بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر پال کہتا ہے کہ ہمیں وہ باتیں کرنی ہیں جو سچ ہیں، جو واجب ہیں، جو مناسب ہیں، جو شرافت کی ہیں، جو پاک ہیں، جو پسندیدہ ہیں، جو دلکش ہیں، جو کسی کی بھلائی کے لیے ہیں، اور پھر نیکی کی باتیں، تعریف کی باتیں۔ تو میں ان کو کاؤنٹ کر رہی تھی، پال کی ان باتوں کو۔ بے شک بائبل مقدس میں تو ڈھیروں باتیں ہیں جو ہم اپنے کریکٹر میں درست کر سکتے ہیں، لیکن جو بات میں اس میں سے سیکھ رہی تھی، صرف اس حوالے میں سے، تو 8 باتیں، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو 8 باتیں، اگر ہم اپنی زندگی میں 8 باتیں ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارا کریکٹر جو ہے وہ بہت بہترین ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم چرچ کے اندر بھی اس بات کو ہم اکثر دہراتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ سے ایسے تیر مارتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے لوگ زخمی ہوتے رہتے ہیں، ایسے کویسچنز ہیں جس سے نوجوان ہرٹ ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ اس کی پرسیکیوشن کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ بات کہوں گی کہ کیا مسیح کی پرسیکیوشن ان باتوں سے زیادہ ہے کہ ہم ایک دم سے ہرٹ ہو کے خدا کے کلام سے، خدا کے گھر سے، خدا کے لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جب ہم مسیح کی پرسیکیوشن کی ان دنوں بات کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے
پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم آج اس حوالے پر غور کر رہے ہیں جو مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں تھا۔ تو مسیح خداوند کی تو پرسیکیوشن اسی وقت شروع ہو گئی جب وہ دنیا میں آیا۔ یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک خدا جو دنیا کا مالک تھا، جس کے اختیار میں سارا کچھ تھا، وہ ایک خوبصورت آسمان کو چھوڑ کر اس گندی دھرتی کے اوپر آ گیا۔ کیا یہ قربانی نہیں تھی؟ اس کے بعد تو جو کچھ ہوا، ہم پچھلے دنوں سے ان سارے واقعات کو یاد کر رہے ہیں، اس کے دکھوں کی کہانی کو، اس کے سارے ان واقعات کو جو لاسٹ سپر کے بعد شروع ہوئے، اس کے دکھوں کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو میرے خیال جو لوگوں کے تلوار والے الفاظ ہیں، جو ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے گھر سے بھی پیار کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے کلام سے بھی پیار کرتے ہیں، پھر یہ چیزیں ہمیں خدا سے دور کر ہی نہیں سکتی۔ جب ہم اس کی موت کا، اس کے دکھوں کی کہانی کو یاد کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دن تو بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے اس جگہ کے اوپر۔ سب سے پہلے تو اگر ہم رومی سپاہیوں کی طرف ہی دیکھیں تو ان کی دہشت، ان کا دبدبا، اور انہوں نے اس طور پر خداوند یسوع مسیح کو پرسیکیوٹ کیا تھا، دکھ دیا تھا، کہ جو ارد گرد کا ماحول تھا بلکہ پورے اس ملک کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ جو سارے واقعات تھے، یہ سب واقعات سامنے تھے اس کی اسٹوری میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے واقعات بہت سارے لوگ جانتے تھے، یہ عبرت ناک باتیں تھیں جو سامنے تھی۔ لیکن جو اب واقعہ آج ہم نے پڑھا، کیا ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا کریکٹر اور پھر اس کے شاگرد اور پھر اس کے بعد اور لوگوں نے مسیح خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ جس قبر کو آج ہم یاد کر رہے ہیں کہ وہ خالی ہے اور اس سے پتھر لڑکا ہوا ہے، اس کی طرف کون بھاگ کر آئیں؟ وہ خواتین، وہ لوگ جو خدا کو پیار کرتے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ منظر کشی کریں تو دیکھیں پرسیکیوشن میں بھی تھے یہ سب لوگ، اور وہ سارا واقعہ سب کچھ اس میں شامل تھے، پر محبت کتنی لازوال تھی کہ ان کے اندر ایک عجیب طرح کی امید تھی۔ اور امید کیا تھی؟ کہ ان کے یسوع کی لاش ابھی وہاں پڑی ہے۔ جب ہم کسی مردہ کو دفنا کر آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے بے شک ہم مانسوں میں رہتے ہیں، دکھ میں رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن ہم شاید اس طرح سے لوٹ کر جاتے نہیں۔ پر دور کیسا بھی تھا، ہمیں جو نظر آتی ہے ان عورتوں کی محبت، کہ وہ دوڑتی ہوئی علی الصبح، آج جیسے آج ہم سارے دوڑتے ہوئے خدا کے گھر میں آئے ہیں، اور یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے کہ آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت ایسا نہیں کرتے، یہ سال میں ایک دن ہوتا ہے، اور میں موسٹلی انکریج کرتی ہوں اپنے چرچ کو، چرچ کے نوجوانوں کو، خاندانوں کو، کہ کیوں نہ ہم سال میں ایک دفعہ اس محبت کا اظہار اپنے خداوند سے کریں جب ہم صبح آتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو دردناک کہانی تھی، یہ سارا جو واقعہ تھا، سب کچھ اس کے شاگردوں، ان عورتوں، ان لوگوں کے سامنے تھا، پر ان کے پیار کی انتہا کی طرف میں دیکھ رہی تھی، اور میں پھر سے یاد کر رہی تھی کہ وہ دوڑی ہوئی جا رہی تھی، اور وہ باپ کو ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اپنے یسوع کو، کہ کوئی اس کی لاش کو چرا کر تو نہیں لے گیا۔ جو محبت کی یہ کہانی ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر جائیں تو میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ خداوند کی محبت کے لیے کہاں تک دوڑتے ہیں، میں اور آپ خداوند کی محبت کے لیے کہاں تک جاتے ہیں۔ جو آج بات میں نے آپ کو بتائی کہ میں اس واقعے کو نہیں شیئر کروں گی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ سیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنا کیا ہے۔ جو بات آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو نمونہ ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کے متعلق دیکھتے ہیں، اس کے سارے دکھوں کو، ساری بات کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس ساری بات کے باوجود جو خوبصورت بات ہے، با اختیار خدا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اپنے آپ کو تابعداری میں کر دیا۔ یہ ایک بڑی مشکل بات ہے کہ جب آپ با اختیار ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن صرف اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ اسی طرح مسیح خداوند نے ہمیں اپنا پیار سکھایا، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کے
مجھے اور آپ کو اوبیڈینس سکھائی کہ ہم کتنے اوبیڈینٹ ہیں اپنے خداوند کے، اس کے کلام کے، اس کے گھر کے، اس کے خادموں کے، اس کی آواز کے۔ مجھے اور آپ کو آج یہ سیکھنا ہے کہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے کنیکٹ رہنا ہے اپنے خدا کے ساتھ، نو میٹر حالات کیسے بھی ہوں۔ یہاں پر بھی حالات کوئی اچھے نہیں تھے، یہاں پر بھی حالات بہت دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، لیکن اس کا کنیکشن جو تھا، یسوع کا کنیکشن اپنے باپ کے ساتھ، وہ بالکل اسی طرح سے رہا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے لیے جب میں غور کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کنیکشن کیسے اپنے باپ کے ساتھ رہا۔ تو یہاں پر بھی ایک اوبیڈینس بھی نظر آتی ہے، ایک محبت بھی نظر آتی ہے، اور پھر ایک پیٹرن اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاتا، وہ اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جاتا، وہ اپنے آپ، بائبل مقدس میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ضرور لکھ لیں، یہ 2-3 حوالہ جات ہیں۔ مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 35ویں آیت، مارک چیپٹر 1 ورس 35، اینڈ دین لوک چیپٹر 5 ورس 16، اور پھر ہیبرو چیپٹر 7 ورس 25۔ تو جو مسیح خداوند کا پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ رہے، اور اس کے لیے انہوں نے دنیا سے اپنا کئی دفعہ رابطہ توڑا، جنگلوں میں گئے، کئی دفعہ تنہائی میں گئے، اور جیسے آج صبح آپ لوگ آئے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے بہت صبح نکل جاتے اور پہاڑ کے اوپر جا کر دعا کرتے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی دعا کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاں، اس کو بالکل ضرورت تھی، کیونکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ کیا کچھ ایسے کام ہیں جو میرے اور آپ کے سپرد ہیں اور ہم ان کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے مسیح میں اور زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ living in the presence of God without ceasing، خداوند کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس کی فرمانبرداری میں رہ کر اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ ہم زیادہ کس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور آپ سارے بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم سیل فونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم دنیا کے کاموں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم اور بہت ساری باتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہمارا کنیکشن اپنے خداوند کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح یسوع مسیح کا کنیکشن اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے جب میں یاد کر رہی تھی اس کے کنیکشن کو، تو میں کئی دفعہ یہ بات بھی سوچتی ہوں کہ کئی دفعہ خداوند ہمیں بہت سی اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، پر اس کے باوجود بھی ہمارا کنیکشن اس طرح سے خدا کے ساتھ نہیں بنتا، کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا کو چاہیے کہ وہ ہمیں دے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں سے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور کھولیں۔ پیدائش اس کا 11واں باب، اس کی چند ایک آیات کو پڑھوں گی بائبل مقدس میں سے، جینیسس چیپٹر 11۔ پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ بابل کے برج کی کہانی آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ خداوند جب ہمیں سب کو اچھی اچھی نعمتوں سے، برکتوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، تو کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے شیطان ہمیں آزمانا شروع کرتا ہے۔ کئی طرح کی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں جب اس کا شروع ہے، پہلے آیت میں لکھا ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ بڑے آرام سے یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور اچانک کیا ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم آؤ ایک ایسا برج بنائیں۔ اور یہاں پہ جو ورڈ جس پہ میں غور کر رہی تھی، چوتھی آیت کا آخری حصہ لکھا ہے،
اور یہاں ہم اپنا نام کریں. اور آج بھی دنیا میں یہی مشکل ہے کہ لوگ اپنا نام کرنے کے لیے کئی کام کر جاتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بابل کا برج بنایا، انہوں نے بلڈنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ شروع کر دیا، ایک ایسا ٹاور شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی مانند سوچنے لگے. خدا تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا اور ایک برج بنانا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح سے وہ بھی خدا کی طرح اونچے ہو سکے. اور ایک اور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، آدم اور حوا کا بہت مشہور واقعہ. خداوند نے ان کو بھی سب کچھ دیا، اور خداوند نے صرف ایک پھل کو منع کیا، اور اس نے سوچا کہ میں اس پھل کو کھانے کے بعد خدا کی مانند ہم بن جائیں گے. کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مانند بننا ہے. ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کمار پاٹر کو آپ جانتے ہیں اور مٹی کو آپ جانتے ہیں، کلے کو. اگر کمار جو ہے مٹی کو بناتا ہے، اس سے کوئی برتن بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، اور آپ سوچیں کہ وہ مٹی اٹھ کے کہے کہ تو مجھے کیوں بنا رہا ہے، یا تو نے مجھے مٹی کیوں بنایا ہے، میں کمار کیوں نہیں. تو یہ کیسی بات لگتی ہے کہ کمار مٹی کو یہ کہے، اس نے اس کو برتن بنایا، اور مٹی اٹھ کے کہے کہ تو نے مجھے مٹی کیوں بنایا، تو نے مجھے کمار کیوں نہیں بنایا. یہ اسی طرح سے ہے جیسے آج کل کے دور میں ہم آئی فون میں اپنی وہ جو ایک لیڈی بات کرتی ہے سیری، اس کو حکم دیتے ہیں، تو آگے سے اگر وہ ہمارا حکم ماننے کی بجائے کہ آپ کیوں مجھے حکم دے رہے ہیں، تو ہمیں کیسا لگے گا. یہ اسی طرح سے آج کی نسل کو سمجھنے کے لیے یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے خدا سے کویسچن کرتے ہیں. یا روبوٹس جو استعمال ہوتے ہیں مختلف کمپنیز میں، اگر انسانوں کے بنائے ہوئے روبوٹ جو ہیں وہ حکم ماننے کی بجائے یہ کہیں کہ مجھے کیا ضرورت میں تیرا حکم مانوں، اب میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، تو یہ کیسا لگے گا. یہ ایسے ہی ہے، خدا نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس نے چند ایک کام ہمارے سپرد کیے، پر مشکل یہ بات ہے کہ ہم انڈر اتھارٹی رہنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لائک کرائسٹ بنیں. ہم سیدھا خدا ہی بننا چاہتے ہیں، ہم کرائسٹ بننا چاہتے ہیں. اور اس کی کئی اگزامپلس ہیں جو بائبل مقدس میں بھی لکھی گئی ہیں. جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ کی کاراگری ہے اور تابع داری میں رہنا سیکھتا نہیں، تو یہ ایک ریبیلیس رویہ ہے. تو یہ رویہ ہمیں کبھی بھی پازیٹیو ہونے نہیں دیتا. ہم کسی بھی اتھارٹی کے انڈر ہو سکتے ہیں، پر جب خداوند ہمیں کسی کے انڈر رکھتا ہے تو ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے، اور اسی سے ہم مسیح کی محبت کو، اس کی قربانی کو، اور جن چیزوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکل لائف نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، پال یوں کہتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی. اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. اگر ہم انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا. اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا. اگر میں اور آپ مسیح کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، مسیح کو اپنی زندگی سے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ ہیں، ہم مسیح لوگ ہیں، تو ہماری گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی سے ملتی ہے. اس میں جو پال کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر لوگوں کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے، اپنی جاب سے، کسی ایسی بات سے دکھ اٹھاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ مریں گے تو پھر اس کے ساتھ جئیں گے بھی. پہلی تو بات ہی یہ سیکھنے کی نا کہ اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا، کنیکٹ رہیں گے تو اس کے ساتھ جئیں گے اور پھر اس کے ساتھ مریں گے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں تو اس کی بادشاہی کی ہم کیا بات کرتے ہیں. بادشاہی میں تو وہ لوگوں نے جانا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، جو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کو نہیں چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں چرچ کو نہیں چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا سے ناراض نہیں ہو جاتے. وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. اور مجھے اس کی بڑی پیاری آیت لگی، 13ویں آیت، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور دیکھیں. اسی باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا. یہ کتنی پیاری بات ہے. اس کا مطلب ہم انسان ہیں، ہمارے رویے کبھی بھی غلط ہو سکتے ہیں، پر وہ وفادار
खुदावंद है। जब आप रेजरेक्शन की सारे वाक़या को याद कर रहे हैं, स्टोरी को याद कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने परसिक्यूशन को याद किया, आपने शायद रोज़े भी रखे, दुआएं भी की, सारा कुछ किया, लेकिन जो बात आज हम सीख रहे हैं मिल के, एटीट्यूड को चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो आज पावरफुल मैसेज हमें मिलता है, जो ब्लेसिंग हमें मिलती है, द ब्लेसिंग ऑफ रेजरेक्शन, मसीह यीशु के जी उठने के बाद जो बरकत हमें मिली, वो सबसे बड़ी जो बरकत हमें मिली वो होप मिली। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब हम खाना नहीं खाते कई दफ़ा, तो शायद हम चंद दिन ज़िंदा रह सकते हैं, शायद 10 दिन 20 दिन, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। खाने के बगैर, पीने के बगैर आप चंद दिन ज़िंदा ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद के बगैर आप अगले लम्हे ही दुनिया से जा सकते हैं, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी बात है, जब कोई हमें नाउमीदी का पैगाम देता है या कोई हमें ऐसी खबर देता है, तो आप सारे जानते हैं कई दफ़ा लोगों को एकदम पैनिक अटैक हो जाते हैं, कई दफ़ा कईयों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होपलेस कोई आपको बताए तो आपसे काम ही नहीं होता। सो उम्मीद जो है वो बहुत बड़ी बात है, और मसीह यीशु ने मुझे और आपको एक ज़िंदा उम्मीद दी। आपको पता है हमारे चैनल का नाम भी जो है लिविंग होप है, और यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है, जो हमें उम्मीद का पैगाम उसने हमें दिया। और आज सुबह भी आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उस ज़िंदा उम्मीद को मिलकर हम सेलिब्रेट कर सकें। जब हम इस वाक़े को देख रहे थे तो मैं याद कर रही थी कि ख़वातीन के बारे में लिखा है कि वो दौड़ती हुई जा रही थी। तो आज जो बात मैं सीख रही थी, मैं ये सोच रही थी, अपने लिए भी सोच रही थी और आप लोगों के लिए, कि क्या मैं और आप मसीह के लिए दौड़ते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात, वक्त, मुश्किलात हमें गिरा देती हैं, हमें पीछे कर देती हैं? क्योंकि ये ख़वातीन जो दौड़ती रहीं, आखिर उनको मसीह मिल गया, और उनको मुर्दा मसीह नहीं मिला, उनको ज़िंदा यीशु नासरी मिल गया। मुझे और आपको भी ज़िंदा यीशु नासरी इनाम में मिल गया है, लेकिन हमें अपनी दौड़ में कमज़ोर नहीं होना, हमें अपनी दौड़ में दौड़ते रहना है। अगर खुदा जो है वो अपने बेटे को, यीशु को, मुर्दा जिस्म से बाहर ला सकता है, उसको ज़िंदा कर सकता है, तो वो मुझे और आपको भी, जो हमारी ज़िंदगी में नाउमीदी की बातें हैं, वो मुर्दा बातें हैं। सो इफ़ गॉड कैन ब्रिंग बैक हिज सन फ्रॉम डेथ, ही कैन रिस्टोर योर लाइफ एज वेल। मुझे और आपको रिस्टोर कर सकता है। परेशानियां बहुत हमारे ख़ानदानों के अंदर, क्योंकि हम ख़ानदानों में रहते हैं, बच्चों की वजह से, ख़ानदानों की वजह से, कलीसियाओं की वजह से, जॉब्स की वजह से, बिज़नेस की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें खुदावंद नई ज़िंदगी दे, रिस्टोर करे, हमें बढ़ाए, हमें बरकत दे, तो जिस बात का आज हम मिलकर जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि मसीह जी उठा, तो यकीन रखिए अज़ीज़ बहनों और भाइयों कि मसीह मेरे और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर जीता रहेगा, अगर हम उसको ये मुकाम देंगे, अगर हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। सिस्टर एस्टर ने एक बड़ी प्यारी वर्स पढ़ी, और वो मेरे भी मैसेज का हिस्सा था। यूहन्ना की अंजील 11 बाब 25 आयत, आप सारे ज़रूर निकालें, बहुत ही प्यारी आयत है। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत, बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेजरेक्शन को। क़यामत और ज़िंदगी तो हमारा खुदावंद यीशु है, तो अगर हम उस पर ईमान रखेंगे तो हम अब तक कभी भी नहीं मरेंगे। हम उसकी उन सारी ब्लेसिंग्स को, उन सारी नेमतों को एंजॉय करेंगे। आप सब जानते हैं जब हम ख़ानदानों में रहते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे जो हमारे कल्चर के बच्चे हैं, जब आप माँ बाप के घर में रहते हैं, जो जिस्मानी बच्चे खुदावंद ने हमें दिए हैं, या हम किसी भी रिश्ते में मुंसलिक हैं, तो हम घर के अंदर रहते हुए घर की सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। घर को एंजॉय कर सकते हैं, माँ बाप की गाड़ियों को एंजॉय करते हैं, उनके हाथ के पके हुए खानों को एंजॉय करते हैं, माँ बाप आपको सर्व करते हैं, शायद आपके जो बड़े हैं वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से केयर देते हैं। तो कैसे हो सकता है कि मेरा और आपका खुदा, जो हमारा बाप है, जो क्रिएटर है, जो कुम्हार है, जिसके हाथ की हम कारागरी हैं, वो मुझे और आपको अच्छी चीज़ों से बाज रखेगा?
مجھے اور آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ اگر ہم کنیکٹڈ ہیں تو پھر ہی ہم ان ساری اس کی بلیسنگس کو انجوائے کر سکیں گے۔ وکٹری اوور ڈیتھ مینس ناؤ وی ہیو ایکسیس ٹو سلویشن۔ جیسے بچوں کو ایکسیس ہے کہ وہ ماں باپ کی سب چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر میں اور آپ حقیقت میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آئیے آج اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور یاد کریں کہ قیامت اور زندگی تو وہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے میں ہی برکت ہے۔ نو میٹر حالات کیسے بھی ہو جاتے ہیں، سچویشن کیسی بھی ہو جاتی ہے، جس زندہ خدا کو میں اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آئیے اس کی شکر گزاری کریں کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔